बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे। वफाकी शरई अदालत ने पिछले दिनों एक फ़ैसला दिया जिसमें सूद की हुर्मत का ऐलान किया और कहा कि ये दीन से मुतसादिम है, और हुकूमत को एक टाइम फ्रेम दिया कि जिसके अंदर वो इम्प्लीमेंट करे कि पाकिस्तान से सूदी बैंकारी और सूद के लेन देन को मुकम्मल ख़त्म कर देंगे। इस फ़ैसले की क्या ज़रूरत पेश आई और इस फ़ैसले के बाद क्या डेवलपमेंट्स हैं, इसको डिस्कस करने के लिए मैं आज यहाँ पर मुफ्ती ज़ुबैर साहब के पास आया हूँ, जो रुकन हैं इस्लामी नज़रियाती काउंसिल के, और उनसे मैं इस फ़ैसले के मुताल्लिक डिस्कस भी करूँगा और आगे क्या चैलेंजेस हैं वो भी डिस्कस किए जाएंगे। मुफ्ती साहब, सबसे पहले तो ये डिस्कशन शुरू करने से पहले मेरे पास तो एक ये तारुफ़ है कि माशाल्लाह आप टीवी चैनल्स के ऊपर भी अपना मौक़िफ़ देते हैं और इस्लामी नज़रियाती काउंसिल के रुकन भी हैं, लेकिन इसके अलावा आपकी क्या क्या मसरूफ़ियात हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। इस वक्त हम कराची में जामिया सुफ़ा सईदाबाद बल्दिया टाउन के दफ्तर के अंदर बैठे हैं। मेरे हज़रत वालिद साहब मौलाना हक नवाज़ साहब ने इस इदारे को कायम फरमाया था और उन्हीं की ज़ेर निगरानी ज़ेर एहतमाम ये इदारा चल रहा है। इस वक्त तकरीबन 5,500 तलबा और तालिबात इसमें ज़ेर तालीम हैं। 1400 तलबा इसके अंदर रिहाइश पज़ीर हैं। 2600 के करीब तालिबात हैं। इस इलाक़े में इसकी 4 और ब्रांचें हैं। तो हज़रत वालिद साहब के साथ इस इदारे के इंतज़ाम व इंसराम में मैं ताउन करता हूँ। इस एतबार से यहाँ का नाइब मोहतमिम हूँ। प्लस दौर हदीस शरीफ में सुनन तिरमिज़ी मेरे ज़ेर दर्स है। इसके अलावा यहाँ जो तख़स्सुस फ़िल इफ्ताह यानी मुफ्ती कोर्स के जो तलबा हैं उनके फ़तावा चेक करने की ज़िम्मेदारी भी है। इंतज़ामी मसरूफ़ियात के अलावा अब इस्लामी नज़रियाती कौंसिल की भी एक मसरूफ़ियत है और वो भी एक फ़ुल टाइम जॉब समझ लें। यानी जॉब का मतलब है कि कोई रोज़ाना हाज़िरी तो नहीं देनी पड़ती, जब सेशन होते हैं तब जाना होता है। अलबत्ता ये है कि उसमें जो तहक़ीक़ी नौइयत का काम है तो वो बहरहाल वक्त तलब काम है और दिक्कत तलब है और बड़ा तहक़ीक़ तलब काम होता है, बड़ा अर्क़ रेज़ी का काम है, बड़ा तहक़ीक़ी काम होता है। इसके अलावा मुख्तलिफ़ दीनी मौज़ूआत पर मीडिया पर भी गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहता है। मैं ख़ुद भी इस वक्त PhD का तालिब इल्म भी हूँ, तो ये सारे के सारे काम हैं। इसके अलावा बाहर की भी काफ़ी मसरूफ़ियात होती हैं। अभी कुछ दिन पहले मैं सल्तनत ओमान से मस्कत से वापस आया हूँ। तो ये मसरूफ़ियात हैं। अल्लाह ताला क़बूलियत अता फ़रमाए। आमीन आमीन। सर, ये बताएं कि जो सूद के ख़िलाफ़ फ़ैसला आया, तो इस फ़ैसले से पहले क्या क्या होता रहा जिसके बाद ये फ़ैसला अब आया? देखिए, वफाकी शरई अदालत का हाल ही के अंदर जो फ़ैसला आया है वो बड़ा तारीख़ साज़ है और बड़ा गैर मामूली अहमियत का हामिल है। ये इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है। सबको ये बात पता है कि सूद हराम है। सबको पता है कि कुरान करीम के अंदर अल्लाह ने वाज़ेह तौर पे फ़रमाया कि सूद अल्लाह और उसके रसूल से ऐलान जंग है। ये भी अल्लाह ताला ने फ़रमाया कि बाज़ आ जाओ, अगर तुम बाज़ नहीं आते हो तो फिर तुम ऐलान जंग सुन लो अल्लाह और उसके रसूल के साथ। ज़ाहिर है किसी इंसान की क्या मजाल हो सकती है। इसी तरीक़े से आपने वो अहादीस भी सुन रखी होंगी और आवामुन्नास भी इन अहादीस से मुत्तला है कि नऊज़ु बिल्लाह सुम्मा नऊज़ु बिल्लाह, 1 दिरहम सूद का खाना सगी माँ से बदकारी करने के मुतरादिफ़, और बाद रिवायात में आता है 33 मरतबा नऊज़ु बिल्लाह बदकारी करने के मुतरादिफ़ है। तो ज़ाहिर सी बात है अल्लाह और उसके रसूल के साथ जो जंग पर मुश्तमिल गुनाह हो वो किस कदर वईदों पर मुश्तमिल होगा, कैसा इस्लाम की नज़र में संगीन तरीन जुर्म होगा, वो कितना बड़ा गुनाह होगा। यानी कबीरा गुनाहों में भी शायद टॉप ऑफ द लिस्ट वो गुनाह है। शिर्क के बाद जो गुनाह हो सकता है तो वो इतना बड़ा ये गुनाह है। मैं चूँकि दीनी तालिब इल्म हूँ तो दीनी तालिब इल्म होने के नाते कुरान करीम के अंदर अहादीस तजरिबा के अंदर ये लबो लहजा किसी गुनाह के बारे में भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का या सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नहीं आया कि अगर तुम ये गुनाह करोगे तो अल्लाह और उसके रसूल के साथ तुम्हारा खुला ऐलान जंग है। ये किसी गुनाह के बारे में भी ये जुमला नहीं आया। तो ख़ुद सोचें कि इसकी संगीनी किस कदर है। इसलिए ये सारी की सारी बातें हमारे तमाम मुसलमानों को मालूम हैं। मुश्किल ये थी कि पाकिस्तान के क़याम के बाद, और ज़ाहिर है कि ये बिल्कुल इब्तदाई तौर पर तहशुदा बात थी। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह रहमतुल्लाह ताला अलैह के बेशुमार खुतबात हैं जिसमें वो ये कहते हैं कि हम सूद से पाक मईशत नाफिज़ करेंगे। स्टेट बैंक के उनके खुतबात आप उठा करके देख लें, जिसमें वो ये कहते हैं कि इस मुल्क का जो निज़ाम है वो कुरान और सुन्नत पर मबनी होगा। वो अल्लाह की बात करते हैं, वो हज़रत उमर की बात करते हैं, वो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात करते हैं, वो रियासत मदीना की बात करते हैं। उन्होंने ये अल्फाज लिए कहाँ से थे? फ़लाही रियासत,
سماجی ریاست. ماٹو وہ کیا دے رہے ہیں؟ ایمان، اتحاد، تنظیم، یقین محکم. یہ ساری تو قرآن و سنت کی ٹرمز ہیں، یہ ساری کی ساری قرآن و سنت کی اصطلاحات ہیں. ان سے سوال کرتا ہے کوئی صحافی کہ وہاں کا نظام کیا ہوگا، وہ اشارہ کرتے ہیں قرآن کریم کی طرف. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان کی بنیادوں کے اندر یہ بات شامل ہے. اس کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. مقصد کیا؟ محمد الرسول اللہ. اور اسی بنیاد پر ریفرنڈم، اسی بنیاد پر تقسیم، اسی بنیاد پر ووٹ، اسی بنیاد پر مسلم لیگ کی جیت، اسی بنیاد پر وجود پاکستان، قیام پاکستان. چاہے کوئی لبرل، کوئی سیکولر کتنا ہی مغالطہ آمیزی کی کوشش کرے، لیکن یہ وہ حقائق ہیں جو چھپ نہیں سکتے، جن پہ پردہ نہیں ڈالا جا سکتا. اب مسئلہ یہ ہوا کہ جب یہاں شروع کے اندر دستور بن رہا تھا اور شروع میں دستور ساز اسمبلی آئی، اور جس وقت ہمارے بنیادی اکابر مولانا ظفر احمد صاحب عثمانی، حضرت مولانا شبیر احمد صاحب عثمانی رحمۃ اللہ علیہ، مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اور دیگر مسالک کے بھی حضرات، جس وقت وہ یہ سب کام کر رہے تھے اور اسلامائزیشن کی طرف کام کر رہے تھے، تو ان کی بھی ترجیحات میں جو بات شامل تھی وہ یہ کہ سود سے پاک معیشت ہونی چاہیے. اس پہ وقتاً فوقتاً کام ہوتا رہا. میں یہاں ایک علمی نکتے کے طور پر ایک بات بڑی وضاحت کے ساتھ ذکر کرتا ہوں کہ آج سے 20 سال پہلے، آج سے 30 سال پہلے، 32 سال پہلے، یعنی 1980 میں، پھر 90 کی دہائی میں، پھر 2000 کی ابتدائی دہائی میں، مشرف دور میں، تو یہ مختلف ادوار کے اندر سپریم کورٹ کی سطح پر، مختلف کورٹس کی سطح پر یہ ڈیبیٹس ہوتی رہیں. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ تو سب کو پتہ تھا کہ سود حرام ہے، ڈیبیٹس کس بات پر ہو رہی تھی؟ تو وہ نقطہ سمجھنا چاہیے. نقطہ یہ تھا کہ ہمارے ہاں بہت سارے مستشرقین، کئی سارے لبرلز، کئی سارے سیکولر احباب، ان کا موقف یہ رہا کہ جناب یہ جو سود حرام تھا نا، یہ سود زمانہ جاہلیت والا حرام تھا. اور یہ جو سود حرام تھا یہ اس زمانے کے اندر یہ ہوتا تھا کہ ایک آدمی ہے، اس کی ماں مر گئی، اس کا باپ مر گیا، اس کو کفن دفن کے لیے خرچہ چاہیے، وہ جاتا تھا کسی ملک کے پاس، کسی وڈیرے کے پاس، اس کو کہتا تھا بھی میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے. وہ آدمی اس کو کہتا تھا بھی میں تم کو اگر اتنے درہم دوں تو تم واپس کہاں سے کرو گے، تم کیسے واپس کرو گے، اور مجھے کیا فائدہ کہ میں تم کو اتنے دینار دے دوں، اتنے درہم اٹھا کر کے دے دوں، مجھے تو کوئی فائدہ نہیں ہے. لہٰذا اس کے لیے میں بیاج کا طریقہ اختیار کروں گا، سود کا طریقہ اختیار کروں گا. میں تم کو دے رہا ہوں 100 درہم، 100 دینار، اور میں تم سے لوں گا فرض کرو کہ 150 یا 110 یا 120. اب آج کل کے ہمارے جو اپنے آپ کو جدید تعلیم یافتہ کہتے ہیں، ان میں سے بعض حضرات، ان کا کہنا یہ کہ دیکھو اس سود والے عنصر کے اندر تو ظلم کا عنصر پایا جاتا تھا، اور اس کے اندر تو اگلے کی مجبوری سے فائدہ اٹھانے والا عنصر پایا جاتا تھا، اس میں تو اگلے کو مزید دبانے والا عنصر پایا جاتا تھا، اس کے اندر تو غریب کے اوپر اور زیادہ تباہی آتی تھی. لہٰذا اس سود کو حرام قرار دیا گیا. آج کل تو ڈیجیٹل دور ہے. اگر آپ 1 لاکھ روپے بینک میں جمع کراتے ہیں، وہ آپ کو 1 لاکھ کی جگہ پر 1,10,000 روپے دے دیتا ہے، 1,11,100 دیتا ہے، 1,12,000 دے دے 1,000. تو یہ تو کوئی حرام نہیں ہے، یہ تو آپس میں رضامندی ہے، اور رضامندی کے ساتھ یہ کام ہو رہا ہے. پلس اس میں کوئی ظلم کا وہ نہیں ہے، جمع کرانے والے ڈپازیٹر کے بھی دماغ کے اندر کوئی ظلم کا عنصر نہیں ہوتا، کلائنٹ کے بھی دماغ میں نہیں ہوتا، بینک کے بھی اس میں نہیں ہوتا. گویا کہ سود کی 2 قسمیں کی گئی. ایک ہے مہاجنی سود، صحیح ہے کہ نہیں، ایک ہے یہ جو ضروریات والا سود. اس کی دوسری مثال کسی کو راشن کی ضرورت ہے، وہ جاتا تھا کسی کے پاس جا کر کے بھی مجھ کو راشن کے لیے پیسے دو، وہ پھر یہ کام کرتا تھا. تو اب ان لوگوں کا کہنا یہ تھا کہ یہ جو تجارتی سود ہے، یہ جو کمرشل انٹرسٹ کی جو بات ہم کرتے ہیں، یہ جو بینکوں کی سطح پر یہ سود نہیں ہے، لہذا اس کو حرام نہ کہا جائے. یہ تھا ان کا ایک بنیادی نقطہ. تو ظاہر سی بات ہے کہ آپ جانتے ہیں اس بات کو کہ بدکاری رضامندی کے ساتھ ہو تو وہ حلال ہو جائے گی، اور اگر جبر کے ساتھ ہو تو وہ حرام ہو جائے گی. یہ کون سا دنیا میں اصول ہے بھائی؟ شریعت کا تو یہ اصول نہیں ہے. اسی طرح ڈاکہ ہے، چوری ہے، قتل ہے، زنا ہے، بدکاری ہے، شراب ہے، جتنے بھی گناہ ہیں، تو اس میں کوئی اس بات کا تو نہیں ہے. اچھا، اس کو اگر آپ لیتے جائیں تو ہمارے استاد جی مفتی محمد تقی عثمانی صاحب ایک ابتدائی مثالوں میں فرمایا کرتے تھے کہ یہ آوازیں بھی اٹھنا شروع ہوئی تھی یورپ کے اندر، ارے بھائی یہ جو خنزیر کو کہتے ہو حرام ہے، تو اس زمانے کی بات ہے، میلے کچیلے رہتے تھے، صاف نہیں ہوتے تھے، ان کی کھالوں پر مٹی ہوتی تھی، کیچڑ ہوتا تھا اور آلودگی ہوتی تھی.
تو دیکھ کر کراہت آتی تھی، وہ بڑے گندے ہوتے، اس لیے اس کو حرام کیا گیا۔ آج کل تو فارم ہاؤس ہے، آج کل تو ان کے فارمز ہیں اور ان کو جناب مکھن کھلائے جاتے ہیں، ہاں اب تو ان کو ٹرکوں میں وہ کیا جاتا ہے، اب ان کے لیے شیڈ ہوتا ہے، ویدر کنٹرول ہوتا ہے، کنٹرول شیڈ ہوتا ہے، لہٰذا برا۔ اب بتائیے یہ کیسی دلیل ہے، یہ کیسی بات ہے، اس کے اوپر کیا ڈیبیٹ کی جائے؟ حرام ہے وہ حرام ہے، اس کے علاوہ تو اس میں کوئی دوسری بات ہی نہیں ہو سکتی۔ تو اس پر ایک لمبا چوڑا ایک سلسلہ چلا، تو ظاہر ہے قرآن کریم کی آیات اور احادیث کی روح سے یہ ثابت کیا گیا کہ یہ جب علت پر ہے، یعنی اس کے ریزن پر ہے، جب وہ ریزن پایا جائے گا، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسا کہ بیان فرمایا 6 چیزوں کا، الذھب بالذھب والفضة بالفضة، الشعیر بالشعیر، التمر بالتمر، سونا سونے کے مقابلے میں، چاندی چاندی کے، گندم گندوں کے مقابلے میں، آٹا آٹا کے مقابلے، جو جو کے مقابلے میں اگر کمی بیشی ہوگی تو یہ سود ہوگا۔ ان کا جب آپ تبادلہ کریں تو برابر سرابر کریں، نقد بنقد کریں، اور اگر زیادتی کریں گے یا ادھار کریں گے تو یہ حرام ہوگا، سود ہوگا، ناجائز ہوگا۔ بہرحال تو یہ میں بات عرض کر رہا تھا کہ اس کے اوپر ایک اچھا خاصا ٹائم ویسٹ ہوا، اچھا خاصا اس کے اوپر ٹائم لگا۔ مجھے یاد ہے آج سے 20-22 سال پہلے سپریم کورٹ کا جو شریعت اپیلیٹ بینچ تھا، جس میں مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب بھی تھے، تو یہ سپریم کورٹ رجسٹری کے اندر یہاں کراچی کے اندر بھی یہ مقدمہ چل رہا تھا، اس کی سماعت چل رہی تھی، اور مشرف دور تھا، اور اسلام آباد میں بھی کبھی کبھی چلتا تھا۔ تو ہم طالب علم تھے، ہم مفتی کورس کے طالب علم تھے دارالعلوم کراچی میں، تو ہم مفتی کورس کے جو طلباء تھے تو ہم نے آپس میں طے کیا تھا کہ جب تک کراچی رجسٹری کے یہاں پر یہ سماعت ہوتی رہے گی تو ہم روزانہ جا کر کے شامل ہوں گے۔ تو ہم وہاں جا کر کے شامل ہوتے تھے، سنتے تھے، کورٹ کے ہم طالب علم تھے، ہم سنتے تھے کہ بھئی یہ کیا کیا باتیں ہو رہی ہیں۔ تو اس میں اس بات پر اچھا خاصا ایک محنت صرف ہوئی ہے اور بہت بڑا کام ہوا ہے۔ بہرحال اب جو وفاقی شرعی عدالت کا فیصلہ ہوا، اس وقت سپریم کورٹ شریعت اپیلیٹ بینچ نے بھی اس قسم کی 2 قسموں کو، یا ظلم والی جو خود ساختہ اس کو حرام، اور تجارتی سود کو یا بینکنگ والے سود کو حلال قرار دیا جائے، اس بات کو ختم کر دیا تھا اور کہا تھا یہ سود ہے، اس کو یکسر ختم کیا جائے جس طرح ابھی دیا ہے، جس طرح ابھی دیا ہے۔ تو یہ اس وقت سپریم کورٹ شریعت اپیلیٹ بینچ کا یہ فیصلہ آیا تھا۔ پھر ہوا کیا تھا اس زمانے کے اندر؟ اس زمانے میں میاں نواز شریف صاحب کا دور حکومت تھا، انہوں نے یو بی ایل کو آگے کر کے اپیل میں جا کر کے وہ اپیل انہوں نے کر دی، اور پھر اس اپیل کے بہاف پر یہ سلسلہ لٹکا رہا۔ حالانکہ اس وقت بھی ان کو ایک ٹائم فریم دیا گیا تھا کہ اتنے ٹائم کے اندر آپ کو یہ کام کرنا چاہیے، اور پھر آپ کو پتہ ہے کہ اس میں سازشیں بھی چلتی ہیں۔ مشرف دور کے اندر پھر ایک مرتبہ مولانا تقی عثمانی صاحب کو بھی اس سے ہٹا دیا گیا بینچ سے۔ بہرحال یہ سلسلہ چلتا رہا، سپریم کورٹ نے اس وقت یہ فیصلہ دیا، یو بی ایل اپیل میں چلا گیا۔ اب جا کر وفاقی شرعی عدالت نے دوبارہ یہ فیصلہ دیا، اور اس اعتبار سے یہ فیصلہ نہایت خوش آئند ہے کہ یہ میرے پاس یہ فیصلہ موجود ہے، سود کے خلاف وفاقی شرعی عدالت کا جو یہ فیصلہ ہے، اس کے اندر بھی جو اہم ترین بات ہے وہ یہ کہ الحمدللہ انہوں نے اس قسم کی کسی تقسیم کو قبول نہیں کیا، یکسر اس کو حرام قرار دیا، ناجائز قرار دیا، اور یہ کہا کہ اس وقت جو بینکوں میں رائج سود ہے یہ سود ہی ہے، اس کے اندر کوئی دوسری بات نہیں ہے، اور یہ حرام ہے، خلاف شریعت ہے، اس کو ختم کیا جائے، اور اس کے خاتمے کے لیے حکومت کو فوری طور پر ہم آرڈر جاری کرتے ہیں کہ وہ اس کا آغاز کرے۔ وفاقی شرعی عدالت کے فیصلے کے 2 باتیں تو بہت اچھی ہیں۔ ٹھیک ہے، ایک بات یہ کہ انہوں نے فیصلہ دے دیا، مزید نہیں لٹکایا، حالانکہ یہ 20-22 سال تک تو یہ لٹکا رہا، تو ایک کام تو یہ اچھا ہوا۔ دوسرا کام یہ بھی اچھا ہوا کہ انہوں نے اس کو سود قرار دیا اور اس کو خلاف شریعت قرار دے کر کے اس کو ختم کرنے کا آرڈر دیا، ورنہ بڑی مشکل ہو جاتی اگر فرض کریں کہ یہ اس قسم کا کوئی فیصلہ دے دیتے اس قسم کی کسی تقسیم کو جو 1400 سال میں آج تک نظر نہیں آئی، اگر اس قسم کی کسی تقسیم کو وہ قبول کر لیتے تو یہ ایک بہت بڑا مسئلہ کھڑا ہو جاتا، اور ایک پھر نئی ایک ڈیبیٹ ملک کے اندر دنیا میں شروع ہو جاتی۔ ظاہر ہے کہ امت مسلمہ کے جمہور نے اس کو کبھی قبول بھی نہیں کیا۔ یہ دوسرا کام بھی وفاقی شرعی عدالت کا اچھا ہوا، لیکن ایک تیسرا کام ہوا جو یہ ہے کہ انہوں نے پھر 5 سال کی مدت دے دی۔ یہ جو ٹائم فریم دیا ہماری رائے کے مطابق یہ ٹائم نہیں دینا چاہیے تھا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان بنے ہوئے کتنا عرصہ ہو چکا ہے، جو کام پہلے دن ہونا چاہیے تھا وہ 70 سال بیتنے کے بعد بھی نہیں ہو رہا۔ دوسرے نمبر پر یہ کہ مدتوں کا جو معاملہ ہے یہ بھی خدا جانے کتنی مرتبہ دے دیا گیا، اپیلوں کا جو معاملہ ہے وہ بھی کتنی مرتبہ ہو چکا، حکومتوں کا جو معاملہ ہے وہ بھی کتنی مرتبہ ہو چکا، تو اب کیا کرنا تھا؟ اب تو اس کو ہم یہ امید لگائے بیٹھے تھے، لیکن بہرحال آنریبل وفاقی شرعی عدالت نے، کورٹ نے یہ فیصلہ دے دیا ہے۔
یہ فیصلہ مستحسن بھی ہے، قابل تحسین بھی ہے، اور اس کے اوپر عمل درآمد بھی کرنا چاہیے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر 5 سال کے اندر بھی جو ٹائم دیا ہے، اگر اس کے اندر بھی حکومت یہ کام کر لیتی ہے کہ ملک سے سودی نظام کا خاتمہ کر لیتی ہے، تو بہت اچھی، بہت قابل تقلید اور بہت ہی مستحسن کاوش ہوگی۔ اللہ رب العزت کرے کہ ہمارے حکمرانوں میں خلوص و اخلاص آئے اور وہ یہ کام کر سکیں۔ بہرحال اس بیک گراؤنڈ کے ساتھ اس فیصلے کی یہ ہے مختصر اچھا سی سر، یہ تفصیل۔ بتائیں کہ یہ فیصلہ تو آ گیا، بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں یہ تو پہلے سپریم کورٹ اپیلیٹ برانچ نے دیا تھا، اس کی ایک حیثیت تھی، لیکن اب تو وفاقی شرعی عدالت نے دیا ہے، یہ تو کہیں پر بھی چیلنج ہو جائے گا، اس کی تو کوئی حیثیت نہیں، تو کیا اس کی امپلیکیشن کیا ہوں گی، یا آگے اس کو کیسے نافذ کیا جائے گا؟ دیکھیں جی، نافذ کرنے کے حوالے سے سب سے پہلی بات تو یہ، جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا کہ وفاقی شرعی عدالت کا یہ فیصلہ مستحسن ہے، اور پھر یہ بھی ہے کہ انہوں نے مہاجنی سود، تجارتی سود وغیرہ کی کوئی تقسیم نہیں کی، بلکہ بینکوں کے سود کو سود قرار دیا، خلاف شریعت قرار دیا، یہ ایک اچھی بات ہوئی۔ جو ہمیں جس پر تحفظات ہیں وہ یہ کہ انہوں نے پھر ٹائم دے دیا جو کہ نہیں دینا چاہیے تھا، لیکن بہرحال اب اصل سوال یہ ہے کہ اس کے اوپر عمل کا، اس کے نفاذ کے بارے میں کیا بنے گا۔ دیکھیں، میں آپ سے ایک بات عرض کرتا ہوں، سب سے پہلی بنیادی شرط یہ ہے کہ اس سلسلے میں حکومت سنسیریٹی دکھائے، خلوص و اخلاص دکھائے، اور وہ دراصل اپنی ول پاور اور اپنی یہ تمنا اور اپنی یہ چاہت دکھائے کہ ہم نے اس فیصلے پر من و عن عمل کرنا ہے۔ خلوص و اخلاص کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ صحیح ہے۔ اس کی وجہ ہے، یہ اس طرح کا معاملہ نہیں ہے کہ ایک فائل ہے، اس کے اوپر کوئی وزیر اعظم صاحب نے سگنیچر کرنے ہیں، کسی طریقے سے بس اپروول لینی ہے، اپروول لے کر کے نہیں، یہ ایک مستقل زائد المیعاد سمجھیں یا طویل المیعاد اور مستقل کرنے کا ایک کام ہے۔ اور دیکھیں، اس کے بارے میں ایک جستجو، اس کے بارے میں ایک محنت، اور اس کے بارے میں ایک طویل مستقل اور تسلسل کے ساتھ ہمہ جہتی پہلوؤں پر نظر رکھتے ہوئے کام کرنا ہے، عمل کرنا ہے، ہر ایک کو اس میں کام کرنا ہے، ہر ایک کو اس میں پارٹیسپیٹ کرنا ہے۔ مثال کے طور پر کام کے حوالے سے میں یہ بات بتاتا ہوں کہ دیکھیں، سودی بینکنگ کے اندر کیا ہوتا ہے، اس سے آپ کو اندازہ لگے گا کہ جب تک ہم سارے کے سارے باقاعدہ عملی طور پر اس کے نفاذ کے لیے کام کرنے کے لیے تیار نہ ہوں ذہنی طور پر، تو ہم کر نہیں سکیں گے۔ اس میں ایک بات عرض کرتا ہوں، صورتحال یہ کہ جو سودی بینک ہے نا، ان کے پاس ڈپازیٹر سارے پیسے جمع کراتے ہیں۔ بینک کیا کام کرتے ہیں کہ وہ سارا پیسہ ان کے پاس جمع ہوا، کوئی مل آنر آیا، اور اس مل آنر نے، فیکٹری مالک نے ان سے فرض کریں 10 کروڑ روپیہ لون لے لیا، جا کر کے اپنی فیکٹری لگائی، انڈسٹری لگائی، جو بھی ہے۔ یہ 10 کروڑ روپیہ وہ لے کر کے گئے، اس کے مقابلے میں یہ بینک کو کیا ادا کریں گے؟ انٹرسٹ، سود۔ 10 کروڑ لیا، جب یہ واپس دے رہے ہوں گے تو کیا ہوگا؟ 10 کروڑ کی جگہ پر فرض کریں کہ 5 لاکھ، 10 لاکھ، 20 لاکھ جو بھی ہے، وہ سود یہ بینک کو واپس کریں گے۔ تو یہ ہے کیا معاملہ؟ یہ ہے لون کا معاملہ، سودی قرض کا معاملہ۔ سودی قرض دینا یہ بھی حرام، اچھا، اور سودی قرض مل آنر کے لیے لینا یہ بھی حرام، ٹھیک ہے نا، سود کے قرض کا لین دین ہوا۔ اب جب اس کو ہم اسلامی طریقے کی طرف جاتے ہیں تو اسلام کیا کہتا ہے؟ اسلام یہ کہتا ہے کہ بھائی، یہ جو بینک کے پاس پیسہ جمع ہوا اور بینک جو آگے لون دے رہا ہے، قرض کے اوپر تجارت کا معاملہ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ وہ جو مل آنر آیا، وہ اور بینک دونوں مل کر شرکت اور پارٹنرشپ کی بنیاد پہ کاروبار کریں، پروفٹ لاس دونوں، جزاک اللہ، نفع نقصان ہوگا تو کاروبار کریں۔ دو صورتیں، یا تو بینک بھی اپنا پیسہ ملائے اور مل آنر بھی، دونوں ملائیں گے تو ظاہر ہے کہ یہ پارٹنرشپ ہے، یا یہ کہ مضاربہ۔ مضاربہ کا مطلب کیا ہے؟ انویسٹمنٹ، یعنی بینک اپنا پیسہ دے اور وہ جو مل آنر ہے وہ جا کر اس کے اوپر کاروبار کرے، تو یہ انویسٹر ہو گیا بینک، اور وہ آگے کام کرنے والا ورکنگ پارٹنر ہو گیا، اور وہ ورکنگ پارٹنر جا کر کے کام کرے، جو نفع آئے گا وہ پھر ایک ریشو کے ساتھ تقسیم ہوگا۔ ٹھیک ہے۔ اب یہاں ایک پیچیدگی کیا ہے؟ پیچیدگی یہ ہے کہ جب یہ بینک اس مل آنر کو 10 کروڑ روپے دے گا، تو وہ دینے کے بعد جب وہ شرکت یا مضاربت کی بنیاد پر، یعنی پارٹنرشپ یا انویسٹمنٹ کی بنیاد پر جب کاروبار کرے گا، تو پاکستان کی تمام فیکٹریوں کے اندر جو کھاتے ہیں، وہ کھاتے تو 2 قسم کے لکھے جاتے ہیں، ایک واقعی کھاتا ہوتا ہے، ایک آرٹیفیشل کھاتا ہوتا ہے۔ بکس میں ہوتا ہے اور بکس میں نہیں ہوتا۔ اچھا، ایک کھاتا جو واقعی کھاتا ہے وہ تو ہوگا گھر کے اندر، وہ تو الگ تجوری کے اندر بند کر کے رکھا ہوا ہے، اور جو سامنے کا ایک دکھاوے کا کھاتا ہے وہ الگ ہے۔ اچھا، یہ کیوں ہے؟
یہ صرف اس بنیاد پر نہیں ہے کہ یہ جھوٹ بولنے کے لیے، بلکہ ٹیکسیشن کا مسئلہ ہے، اور ٹیکسیشن کا ایک بہت پیچیدہ نظام یہاں رائج ہے، ظالمانہ حد تک ٹیکس کا نظام ہے۔ اچھا، اب بات یہ ہے کہ جب یہ بینک کسی مل آنر کو یہ پیسہ دے گا، جاؤ جا کر کے کاروبار کرو، وہ کبھی حقیقی نفع دکھائے گا ہی نہیں۔ بالکل۔ اچھا، ایک تو یہ کہ امانت اور دیانت کا ظاہر ہے کہ معیار بہت پست ہو گیا ہے، ایک تو مسئلہ یہ ہے۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ بھائی اگر وہ حقیقی نفع دکھاتا ہے تو ٹیکسیشن والے پہنچ جائیں گے کہ تم دو اتنا سارا ٹیکس۔ اچھا، اب آپ دیکھیں کہ اس نظام کو سیٹ کرنے کے لیے یہ جو بددیانتی والا عنصر ہے، اس کو ختم کرنے کے لیے آپ کو آڈٹ فرمز قائم کرنی پڑیں گی اور آڈٹ والوں سے آڈٹ کرانا ہوگا، ٹھیک؟ اور وہ جو واقعی کھاتا اور آرٹیفیشل کھاتا جو ہے اس کو ختم کرنے کے لیے آپ کو ٹیکسیشن کے نظام میں اصلاحات کرنی ہوگی۔ تو اب چلے تھے اسلامی بینکاری کے لیے، پہنچ گئے ہیں ٹیکس کے نظام تک کی اصلاح کے لیے۔ تو اس سے کیا بات پتہ چلی؟ اس سے یہ پتہ چلا کہ یہ کئی پہلوؤں اور اینگلز پر کام کرنے کی ضرورت ہوگی، مختلف پہلوؤں پر کام کرنے کی ضرورت ہوگی۔ اچھا، یہ کام کون کب کرے گا؟ جو آدمی حقیقت کے اعتبار سے اس کے اندر ول ہوگی، چاہت ہوگی۔ اچھا، آپ کا ایک کام کرنے کا من ہی نہیں ہے، میں جتنا بھی زور لگا لوں نا نہیں کروا سکتا، بھائی میں ایک وقت تک تو کروں گا نا، کوئی ایک کام میں نے کروا لیا، دوسرا تیسرا چوتھا لنکڈ ہے سارے کے سارے کام۔ تو اس لیے ول پاور ہونی چاہیے، ڈیسیجن پاور ہونی چاہیے، خلوص اخلاص ہونا چاہیے، توکل علی اللہ ہونا چاہیے۔ میں کٹ جاؤں، مر جاؤں، گل جاؤں، سڑ جاؤں، ہر صورت کے اندر میں نے اپنی معیشت کو سود سے پاک کرنا ہے، اور ظاہری طور پر کوئی مجھ کو نقصان نظر آئے گا قابل قبول ہے میرے لیے، لیکن میں نے سودی نظام کے سہارا نہیں بننا، اور نہ میں نے اس کے ساتھ کھڑا ہونا ہے۔ یہ ہے وہ چیز کہ جس کی وجہ سے جا کر کے یہ نفاذ ہوگا۔ اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو ایک اور بات عرض کرتا ہوں، یہ میرے سامنے رپورٹ ہے بلا سود بینکاری۔ وفاقی شرعی عدالت نے حالیہ فیصلے کے اندر بھی یہ بات لکھی ہے کہ اس رپورٹ کو انہوں نے اپنے فیصلے کی بنیاد بنایا ہے۔ یہ ہے اسلامی نظریاتی کونسل کی رپورٹ۔ اس بلا سود بینکاری کی رپورٹ کے صفحہ 34 پر 34 صفحے، اچھا یہ لکھی جا رہی ہے 1980 میں، یعنی ہمارے پیدائش سے پہلے کی یہ لکھا جا رہا ہے۔ اس وقت اس میں کیا لکھا جا رہا ہے؟ اس میں یہ لکھا جا رہا ہے کہ جناب اسلامی نظریاتی کونسل کے سامنے بلا سود بینکاری کے لیے جو قابل عمل منصوبے ہیں، جو طریقہ کار ہے، حل کی جو تدابیر ہیں، وہ 3 منصوبے آئے، اس میں 1 2 3 کر کے۔ اس میں ایک منصوبہ یعنی ایک طریقہ کار یہ آیا، جس وقت یہ آ رہا تھا نا کہ بھئی بلا سود بینکاری قائم ہونی چاہیے، سود سے پاک معیشت ہونی چاہیے، تو صفحہ 34 پر لکھا ہوا ہے کہ کونسل کے سامنے، اس وقت کی اسلامی نظریاتی کونسل کے سامنے ایک رائے یہ آئی کہ جناب یہ کام کیا جائے کہ ایک مثالی بینک قائم کر دیا جائے۔ صحیح ہے۔ وہ مثالی بینک، اس کا نام مثالی بینک رکھا جائے۔ وہ مثالی بینک یہ کام کرے کہ بغیر سود کی پوری ایک معیشت کا ایک ڈھانچہ، کاروبار، ایک نظام وہ قائم کرے، اس کو پہلے ایک مرتبہ کامیابی کے ساتھ پائلٹ پروجیکٹ ہو جائے، جی وہ ایک ہو جائے، اس کے بعد پھر دوسرے بینک بھی اس کی تقلید کریں۔ یہ ایک منصوبہ آیا تھا۔ دوسرا منصوبہ بھی ذکر کر دیتا ہوں جو اس وقت کونسل کے سامنے آیا تھا، وہ یہ تھا کہ جناب یہ جو موجودہ بینک ہیں کنونشنل بینک، ان کنونشنل بینکوں کے ساتھ ایک اور اسلامی بینکاری کا کھاتہ بھی کھول دیا جائے۔ آنے والے کلائنٹ اور کسٹمر کو اختیار دیا جائے، وہ چاہے تو اسلامی بینکاری میں جائیں، چاہے تو سودی بینکاری میں جائیں۔ یہ دوسرا تھا۔ تیسرا یہ تھا کہ نہیں، یکسر سود کے نظام کو اس طریقے سے ختم کیا جائے کہ جائزہ لیا جائے ہم کون کون سے شعبے سے سود کو ختم کر سکتے ہیں۔ تو اب آپ حیران ہوں گے، جو میں نقطہ آپ کو دلچسپ نقطہ بتانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ بلا سود بینکاری اسلامی نظریاتی کونسل کی اس رپورٹ میں جو 1980 کی ہے، اس رپورٹ میں جو پہلے والا منصوبہ تھا اس کے بارے میں کہا گیا کہ نہیں، اس کو ہم قبول اس لیے نہیں کرتے، مثالی بینک والا، مثالی اس کو ہم قبول اس لیے نہیں کرتے کہ فوری طور پر اس کے لیے ایک بڑی بلڈنگ چاہیے ہوگی، اس وقت کہا جا رہا ہے، اور اس کے لیے ایک بڑا کثیر سرمایہ چاہیے ہوگا، اور ایک ایسا بینک اور ادارہ جو ابھی آغاز کرنے جا رہا ہے اس کے پاس اتنا بڑا سرمایہ کہاں سے آئے گا، اس کے لیے اسٹرکچر کہاں سے آئے چلائے گا گا، کون، کیسے چلایا جائے گا۔ پلس اس کے اندر یہ بات بھی کہی گئی تھی، بڑی اچھی بات اس میں یہ کہی گئی، اس میں انہوں نے کہا کہ دیکھو جب وہ بینک مثالی قائم ہو جائے گا نا، تو آنے والے، یا جیسے مل آنر کی میں نے مثال دی ہے، جو پیسہ لے کر کے کاروبار کرنا چاہتا ہے اس کے سامنے 2 قسم کے آپشن ہوں گے، یا تو وہ سودی لون لے کر کے کاروبار کرے،
یا اس مثالی بینک کے پاس آئے. لیکن آپ کو پتہ ہے جب مثالی بینک سے آ کر کے وہ پیسہ لے گا تو وہ لون کی بنیاد پر نہیں ہوگا بلکہ وہ تو شراکت کی بنیاد پر. تو وہ آنے والا جو سیٹ ہوگا، مل آنر ہوگا، وہ جو انڈسٹری کا مالک، وہ یہ دیکھے گا مجھے پروفٹ کہاں زیادہ ہے. تو وہ کہے گا یار یہ شرکت مضاربت والا تو جھنجھٹ ہے اور اس میں پروفٹ بھی مجھے کم ہے، اس کے اندر تو میں نے اس بینک کو بھی دینا ہے. پھر بینک اپنے کلائنٹ کو دے گا، جو کسٹمر جو آئے تھے ڈپازیٹر ان کو دے گا. تو یہاں تو ایک لمبا چکر ہے. اس کے برخلاف میں سیدھا سودی بینک کے پاس جاؤں، وہاں سے لون لوں اور ایک خفیف سا میرے کو سود کی شرح ایک دینی ہے، اوپر سے سود ادا کرنا ہے، بس میں وہ. تو جب آنے والے کو دونوں اختیارات ہیں تو وہ تو اس کو ترجیح دے گا. اس طریقے سے مثالی بینک والا منصوبہ ناکام ہو جائے گا. اب میں آج ایک بات کہتا ہوں آپ کے پروگرام میں، اسلامی نظریاتی کونسل کی بلا سود بینکاری کی اس رپورٹ کے صفحہ 34 پر اس زمانے میں جب کہا جا رہا تھا کہ ایک مثالی بینک قائم کیا جائے جس کو اس وقت رد کر دیا گیا تھا، آج تو بے شمار مثالی بینک قائم ہو چکے ہیں. اسلامک بینکنگ کی آج تو پورے کا پورا ایک اسٹرکچر وجود میں آ چکا ہے. اور پاکستان کی بات نہیں ہے، پوری دنیا میں اسلامی بینکاری کا ایک پورا بلاک وجود میں آ چکا ہے. اور آپ بتائیے کیا یہاں پر خالص غیر سودی بینکاری کرنے والے بینک موجود نہیں ہیں؟ بالکل موجود ہے. میزان بینک ہے، بینک اسلامی ہے، البرکہ بینک پاکستان ہے. میں خود البرکہ بینک پاکستان کا شریعہ بورڈ ممبر ہوں، تو وہ پورا ایک بینک ہے. اس کے علاوہ اور بہت سارے بینک ہیں. پھر جو کنونشنل بینک ہے انہوں نے ونڈوز کھولی ہوئی ہیں. تو وہ جو آج سے 30-40 سال پہلے جو کہا جا رہا تھا کہ ایک مثالی بینک، وہ والی بات بھی ختم ہو گئی ہے. یعنی آج باقاعدہ ان کے پاس ماڈل موجود ہے، نمونہ موجود ہے. تو اس سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ اگر ہماری حکومت کام کرنا چاہے، ماہرین بھی موجود ہیں، ماڈلز بھی موجود ہیں، طریقہ کار بھی موجود ہے. لہٰذا میری رائے کے مطابق جو پہلا کام کرنے کا ہے، نفاذ سے متعلق آپ نے بات کہی تھی، پہلا کام اس حکومت کے لیے وفاقی شرعی عدالت کے فیصلے کی روح سے جو کرنے کا ہے وہ یہ کہ وہ ایک ٹاسک فورس قائم کرے. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ ہم تو پہلے ہی تحفظات کا اظہار کریں 5 سال کیوں دے دیا عدالت نے، یہ ٹائم کیوں دیا، لیکن چلو دے دیا نا. اور بعض اوقات پیچیدگیاں بھی ہوتی ہیں، خاص طور پر جو بینکاری کے نظام کو جاننے والے، کیونکہ مثال کے طور پر آپ کو ہوتا ہے نا یک جنبش قلم سب چیزیں نہیں صحیح ہو سکتی. مثال کے طور پہ 10-10 سال کے جن کو سود پہ قرضے دیے ہوئے ہیں، اب وہ جب لوگوں نے دینا ہے تو کیا بنے گا، ظاہر ہے کہ اس میں مسائل ہوتے ہیں. تو ہم یہ کہتے ہیں ٹھیک ہے عدالت نے ٹائم دے دیا، لیکن اب سنسیریٹی تو دکھائے گورنمنٹ. اور سنسیریٹی دکھانے کے لیے پہلا کام وہ یہ اعلان کرے کہ من وعن ہم عمل کریں گے، نمبر 1. نمبر 2، سنسیریٹی اسی وقت سامنے آئے گی جب وہ ایک ٹاسک فورس قائم کرے جو باقاعدہ ایک روڈ میپ تیار کریں عملی طور پر آج کے حساب سے کہ اب ہم پہلا کام یہ کریں گے، پھر یہ کریں گے، پھر یہ کریں گے، پھر یہ کریں گے، اس کی طرف بڑھیں. تب جا کر کے یہ بات پتہ چلے گی کہ واقعی وہ یہ کام کرنا چاہتی ہے حکومت اور وہ اس کے اندر مخلص ہے. اور اگر یہ نہ ہوا تو پہلے بھی ہیل حجت، پہلے بھی بہانے اپیل اور اس میں جانا یہ کرتے رہے اور پھر اب دوبارہ یہ کیا جاتا رہے گا. اور ظاہر ہے کہ اس کے جو نقصانات ہیں، ہماری معیشت اب تک اس کے نقصانات اٹھا رہی ہے، ہم سب اٹھا رہے ہیں، آئندہ بھی اٹھاتے رہیں گے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ حکومت کو اخلاص دکھانا چاہیے. اچھا سر، یہ بتائیں کہ یہ پورا کوئی 20-30 سال کا پورا پروسیس ہے جس میں آپ کہہ رہے ہیں کہ فیصلہ آیا، اپیل میں گئی، کئی حکومتیں آئیں، کئی حکومتیں چلی گئیں. تو پولیٹیکل ول جو آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کو نافذ کرنے کے لیے ضروری ہے، وہ تو شاید حکومتوں میں نظر نہیں آ رہی، یا ان کی مجبوریاں ہیں انٹرنیشنلی یا جو بھی. لیکن کون سے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے اس کو فالو کیا، جو گئے سپریم کورٹ کے اندر اور اب وفاقی شرعی عدالت کے اندر لے کے چلے، جن کا ایک رول ہوگا اس پورے صورتحال کے اندر کہ اب وہ یہاں تک لا کے اس کو کامیاب ہوئے اس کے اندر؟ دیکھیں، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں یہ تمام مسلمانوں کا مشترکہ معاملہ ہے اور ہر ایک کی دلی چاہت ہے. ہر مسلمان یہ کہتا ہے کہ جناب سود سے ہمیں نجات ملے، لیکن ظاہر ہے کہ ہے عمل لازمی تکمیل تمنا کے لیے، ورنہ محض رنگین خیالات سے کیا ہوتا ہے. خواہشات ہیں. ہر آدمی کو کام کرنا پڑتا ہے اور ہر آدمی چاہتا ہے کہ میں اچھا مسلمان بنوں. اب اچھا مسلمان بننا ہر ایک کی چاہت ہے، مگر جھوٹ کو چھوڑنا، رشوت کو چھوڑنا، سود کو چھوڑنا، تو یہ ہے اصل سوال. تو یہاں پر آتا ہے اب بات یہ ہے تو یہ سارے مسلمانوں کا مشترکہ مسئلہ، اور الحمدللہ یہ بھی ایک بہت بڑی بات ہے کہ مسلمانوں کے دل کی آواز ہے اور دل کی ترجمانی ہے کہ اس کو ختم کیا جائے اور سودی نظام کو یہاں سے ختم کیا جائے. اس سلسلے میں یہ سمجھتا ہوں عملی طور پر
جس شخصیت نے پاکستان میں بڑا کردار ادا کیا اور انہوں نے باقاعدہ ایک اسلامی بینکاری کا بلاک قائم کر دیا اور پوری دنیا کے اندر، صرف پاکستان میں نہیں پوری دنیا کے اندر، وہ ہمارے استاد و شیخ مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کی ذات مبارکہ ہے، انہوں نے بڑا کام کیا اور آپ حیران ہوں گے کہ کیا امریکہ، جرمنی، فرانس، برطانیہ، کینیڈا، کون کون سے ممالک ہیں کہ جن کے بینکوں کے شریعہ ایڈوائزری بورڈ کے اندر وہ نہ ہوں، اور مؤسسات و مالیہ یعنی جو بینکنگ کی جو پوری ایک دنیا ہے اس کے وہ باقاعدہ معاذیر بنانے والے بنیادی رکن ہیں۔ مجمع الفقہ الاسلامی جدہ کے وہ نائب صدر ہیں، بحرین کے اندر ان کا ایک بہت بڑا کام ہے، اور دنیا کے مختلف ممالک کے اندر۔ تو ایک تو ان کا عملی طور پر کام ہے، اور بے شمار ہزاروں لاکھوں صفحات انہوں نے لکھ ڈالے ہیں، ہر پیچیدگی کا حل انہوں نے پیش کیا ہے، اور اس فیصلے کو دینے والے بھی وہ رہے ہیں۔ تو ایک تو ان کی شخصیت، دوسرا میں یہ سمجھتا ہوں ہماری سیاسی جماعتوں میں سے جو مذہبی جماعتیں ہیں ان کا بہرحال کردار ہے کسی کا کم کسی کا زیادہ۔ میں نے جو آپ کو کچھ دیر پہلے یہ بتایا تھا کہ جب آج سے 20-22 سال پہلے سپریم کورٹ کا شریعت اپیلیٹ بینچ یہاں کام کرتا تھا، یعنی کراچی رجسٹری کے یہاں پر آ کر کے وہ سماعت چل رہی تھی، تو جب ہم جاتے تھے طلبہ تھے تو میں اکثر ایک منظر دیکھتا تھا کہ پہلی سیٹ پر نعمت اللہ خان ایڈوکیٹ ہوتے تھے، جماعت اسلامی کے حضرات ہوتے تھے، تو یہ ہم نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوا تھا۔ پھر اس کے بعد ابھی جو وفاقی شرعی عدالت کا معاملہ آیا تو وہاں پر مسلسل حاضری اگر دی ہے سیاسی اور جماعتی سطح پر تو وہ جماعت اسلامی ہے۔ جماعت اسلامی کی قیادت گئی، اس میں ڈاکٹر فرید پراچا صاحب کا ایک بڑا کردار ہے، ماشاءاللہ وہ جاتے رہے، پھر سراج الحق صاحب کا بھی اس میں کردار ہے۔ تو دیکھیں بھائی، جس کی جو بات سچ ہو، درست ہو، اس کو اپریشیٹ بھی کرنا چاہیے، اس کا اظہار بھی کرنا چاہیے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جمعیت علماء اسلام ایک مذہبی جماعت ہے، ان کی بھی یہ خواہش ہوگی، اور ان کا خیبر پختونخوا کے اندر جب متحدہ مجلس عمل کی حکومت آئی تھی تو انہوں نے غیر سودی بینکاری کی طرف اپنے صوبے کی حد تک یعنی پروویژن سطح پر اس طرف انہوں نے بڑی پیش رفت بھی کی تھی، حسبہ بل وغیرہ جب وہ لے کر کے آئے تھے اس وقت۔ لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ اور زیادہ ان کو کردار ادا کرنے کی ضرورت ہے۔ دیکھیں، میں ایک طالب علم ہونے کے ناطے اور ایک پاکستانی باشندہ ہونے کے ناطے مذہبی جماعتوں کی قیادت کی خدمت میں ایک بات عرض کرتا ہوں۔ آپ کو لوگ ووٹ پلوں کے لیے نہیں دیتے، آپ کو لوگ ووٹ سڑکوں کے لیے نہیں دیتے، آپ کا بنیادی جو ماٹو ہوتا ہے، جو نعرہ ہوتا ہے، وہ ہے اسلامی نظام، بالکل، اور آپ اسلام کی بات کرتے ہیں۔ سیکولر کی نظر میں بھی آپ اسلامی ہیں، اور لبرلز کی نظر میں بھی، عوام الناس کا بھی یہ معاملہ ہے، نعرہ بھی آپ یہی لگاتے ہیں، جلسوں کے اندر بھی یہ کہتے ہیں۔ تو میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ باقی باتیں تو بہت دور کی ہیں، سود والا معاملہ تو بنیادی بات ہے، تو اس میں کسی کی کوئی ہم نفی نہیں کرتے، لیکن ہم یہ کہتے ہیں اور زیادہ کردار ادا کرنے کی ضرورت ہے۔ حال ہی میں جماعت اسلامی کا یہ کردار سامنے آیا، قابل تحسین ہے، اس کی تحسین ہونی چاہیے اور زیادہ تحسین ہونی چاہیے۔ اور میں یہ بات عرض کروں کہ اسلامی نظریاتی کونسل کا جو ابھی حالیہ اجلاس ہوا، اس کے اندر باقاعدہ طور پر اسلامی نظریاتی کونسل نے آفیشل سطح پر جو پریس ریلیز جاری کی، بلکہ آپ کو ایک اور مزے کی بات بتاؤں، 3 روزہ اجلاس تھا جس کو بعد میں 2 روزہ کر دیا گیا تھا۔ اجلاس کا آغاز تلاوت سے ہو رہا ہے، تلاوت کلام پاک کے بعد چیئرمین اسلامی نظریاتی کونسل پہلا جملہ، پہلی بات وہ یہ ادا کر رہے ہیں کہ الحمدللہ اسلامیان پاکستان کو اور ہمیں جو تازہ خوشخبری ملی ہے وفاقی شرعی عدالت کے فیصلے کی روح سے، ہم کونسل کی سطح پر آفیشل طور پر اس کی تحسین کرتے ہیں۔ ایک بار پھر حکومت کو ہم تعاون کی پیشکش کرتے ہیں، اور حکومت سے ہم یہ اپیل کرتے ہیں کہ وفاقی شرعی عدالت کے فیصلے پر منوعاً عمل کرے۔ یہ ابتدا میں آئی، اس کے بعد پھر یہ بات آئی جو تازہ مخاصمانہ سیاسی ماحول چل رہا ہے۔ اس میں مفتی تقی عثمانی صاحب نے خطاب عید کے اندر تمام سیاسی جماعتوں کے کارکنان سے جو اپیل کی ہے، یہ آواز دوسرے اہل علم و دانش کی طرف سے بھی اٹھنی چاہیے کہ بھئی آپس میں انتشار، پھر یہ لڑائی جھگڑا، اس کو ختم کرو۔ تو دوسرے نمبر پر اس کی تحسین کی گئی کہ یہ وقت کی ضرورت تھی۔ جب یہ ابتدا میں یہ تحسین کی گئی تو آخر میں جب اجلاس ختم ہو رہا تھا، پریس ریلیز، میڈیا ٹاک پریس ریلیز جب تیار ہو رہی تھی، اس وقت پھر دوبارہ یہ بات آئی تو میں نے یہ بات اٹھائی کہ اس سلسلے میں جماعت اسلامی کا کردار قابل تحسین ہے، اور جماعت اسلامی نے ایک اور اپیل بھی کی ہے چیئرمین صاحب، اس اپیل کو بھی اسلامی نظریاتی کونسل کے پریس ریلیز کا آفیشیل حصہ بنایا جائے۔ اور کیا
میں نے کہا جماعت اسلامی نے یہ اپیل کی ہے کہ کوئی بینک اگر اس کے خلاف اپیل میں نہ جائے. میں نے کہا یہ بینکوں سے ہماری طرف سے بھی اپیل جانی چاہیے. البتہ ظاہر ہے کہ جماعت اسلامی کی اس اپیل کے اندر دو پارٹ تھے. ایک پارٹ یہ تھا کہ انہوں نے تمام بینکوں سے اپیل کی، بالخصوص حبیب بینک کے بارے میں یہ خبر آ رہی تھی، تو یہ بات آئی کہ وہ اپیل میں نہ جائے. دوسرا یہ کہ اگر کوئی بینک گیا تو تمام پاکستانیوں سے یہ اپیل ہے کہ وہ ان کے خلاف بائیکاٹ کریں. تو ظاہر ہے کہ اسلامی نظریاتی کونسل ایک دستوری ادارہ ہے، آئینی ادارہ ہے، تو وہ دوسری والی بات کہ بائیکاٹ کرنا یہ وغیرہ، وہ تو ظاہر ہے کہ ایک آئینی ادارہ ہونے کی وجہ سے ان کے لیے مشکل ہے. لیکن انہوں نے پریس ریلیز کے اندر باقاعدہ اس بات کو شامل کیا کہ ہم پاکستان کے تمام بینکوں سے یہ اپیل کرتے ہیں کہ کوئی بھی وفاقی شرعی عدالت کے اس فیصلے کے خلاف اپیل میں نہ جائے. یہ کونسل نے آفیشیل طور پر اپیل کی ہے اور یہ درخواست و التماس کی ہے. میں یہاں حبیب بینک کے حوالے سے بھی ایک بات ذکر کر دوں، چونکہ میرا اسلامی بینکنگ انڈسٹری سے بھی تعلق ہے، جیسے میں نے بتایا کہ البرکہ کا میں شریعہ بورڈ ممبر ہوں، تو میں نے اپنے طور پر بھی تحقیق کی ہے. تحقیق کے نتیجے میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ حبیب بینک کی جو انتظامیہ ہے ان سے کچھ لوگوں نے اپنے طور پر پوچھا کہ بھائی تم لوگ کیا اپیل میں جا رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا نہیں، ہمارا ایسا کوئی فیصلہ نہیں ہوا. ٹھیک ہے، یہ انہوں نے کہا. لیکن جو شکوک و شبہات جنم دینے والی بات ہے وہ یہ کہ جب کونسل یہ بات کہہ چکی ہے، جب مصدقہ ذرائع سے میڈیا میں یہ بات آ چکی ہے، اخبارات اور ٹی وی کے اندر یہ بات آ چکی ہے، سوشل میڈیا کو تو چلو چھوڑ دیں کہ اس میں غیر مصدقہ چیزیں بہت زیادہ ہوتی ہے، لیکن جب اسلامی نظریاتی کونسل آفیشیل طور پر یہ بات کہہ چکی ہے، جماعت اسلامی کے ذمہ داران یہ بات کہہ چکے ہیں اور پھر وہ اپیل بھی کر چکے ہیں، میڈیا پر بھی یہ بات آ چکی ہے، تو اب کیا یہ تقاضا بنتا نہیں ہے کہ اگر انہوں نے اپیل میں جانے کا فیصلہ نہیں کیا تو آفیشیل تردید کریں نا، آگے کلیئر ہو جائے بات، آفیشیل تردید کر دیں، اپنے لیٹر پہ تردید کر دیں. لیکن آفیشیل تردید بھی نہیں کر رہے. تو جب زبانی ان سے کوئی پوچھ رہا ہے ٹیلی فون کال کر کے تو نہیں جی ہمارا تو کوئی ایسا فیصلہ نہیں ہے، لیکن ان کو کہا جاتا ہے آفیشیل تردید کرے، آفیشیل تردید وہ کر نہیں رہے. تو یہ ہے وہ بات جو شکوک و شبہات کو جنم دیتی ہے. بہرحال ہم اپنے طور پر یہ ضرور کہیں گے تو کسی بینک کو نہیں جانا چاہیے اپیل میں، نمبر ایک. نمبر دو بات یہ ہے اگر کوئی جاتا ہے تو ہم مسلمانوں سے یہ اپیل کرتے ہیں کہ اس کا بائیکاٹ بھی کیا جائے. یہ میں اپنے طور پر بات کہہ رہا ہوں، اسلامی نظریاتی کونسل کی یہ دوسری والی بات انہوں نے اپنے پریس ریلیز میں جاری نہیں کی. ظاہر ہے اس کا ایک لمیٹیشن، آئینی ادارہ ہے، ایک دستوری ادارہ ہے. اس کے ساتھ ساتھ میں ایک اور نقطے کی طرف اشارہ کرنا بڑا ضروری سمجھتا ہوں، وہ میں آج آپ کے پروگرام میں عرض کرتا ہوں. ہمارے ہاں کافی عرصے سے ایک بات سامنے آتی ہے، وہ بات یہ سامنے آتی ہے کہ ہم کہتے ہیں شدت پسند مسلمان، انتہا پسند مسلمان، ان کی طرف سے حالات خراب کیے جاتے ہیں، اور ان کی طرف سے یہ بات آتی ہے کہ جناب اسلامی نظام نافذ نہیں ہے لہذا یہاں پر دھماکے کرو، مار دھاڑ کرو. یہ وہ ہم اس کی تردید کرتے ہیں، اور ظاہر ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ ملک میں انارکی نہیں ہونی چاہیے، فساد نہیں ہونا چاہیے، آئین ہمارا اسلامی ہے، دستور ہمارا اسلامی ہے، اس لمٹ کے اندر رہ کر کے اگر کسی کو صدائے احتجاج بلند کرنی ہے وہ ضرور کرے، لیکن قانون ہرگز ہاتھ میں نہ لیا جائے. ہم اس کی اجازت نہیں دیتے، نہ اخلاقاً نہ شرعاً نہ قانوناً نہ آئینی طور پر. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ ریئیکشن ان اسلامیان پاکستان اور ان نوجوانوں کی طرف سے آتا کیوں ہے؟ یہ ہے اصل نقطہ. یہ آتا اس لیے ہے کہ وہ اپنی آنکھوں سے آنریبل کورٹ کے اسلامی فیصلوں کا یہ حشر ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں، وہ دیکھتے ہیں کہ یہ نہیں ہونے والا. پھر ہمارے جیسے معتدل علماء کے طبقے کے لیے مشکلات پیدا ہوتی ہے. کیوں؟ ہم کیا کہہ رہے ہوتے ہیں ہر معاملے پر لیٹ دی کورٹ ڈیسائیڈ. ہم کیا کہہ رہے ہیں پارلیمان، ہم کیا کہہ رہے ہیں عدالت، کورٹ، پارلیمنٹ، شورا، آئین، قانون. ہم بار بار یہ باتیں کر رہے ہوتے ہیں، اور قانون، آئین، پارلیمان، عدالت، ان کی طرف سے جو صورتحال ہے وہ ان کے سامنے آ. تو اب ذرا بتائیے کہ یہ جو اعتدال پسند طبقہ ہے یہ کہاں کھڑا ہے؟ بالکل صحیح بات، یہ کہاں کھڑا ہے؟ پھر پھبتیاں کسی جاتی ہیں ان اعتدال پسند طبقہ علماء پر. یہ میں عام طور پہ کہتا ہوں یہ چکی کے دو پارٹوں میں پس رہے ہیں. شدت پسندوں کی طرف سے ان کو کہا جاتا ہے یہ سرکاری مولوی ہیں، یہ درباری مولوی ہیں، یہ حکومت کی ہاں میں ہاں ملانے والے. بھئی ہم کو کیوں کہا جاتا ہے؟ اس لیے کہا جاتا ہے کہ ہم ان کو کہتے ہیں کہ بھئی کورٹ کی طرف جاؤ، آئینی، جمہوری، عدالتی، قانونی طور پر جنگ لڑو. ہم یہ کہتے ہیں قانون کو ہاتھ میں نہ لو، تمہیں کوئی اختیار نہیں سزائیں دینے کا، تمہیں کوئی اختیار نہیں لڑائی جھگڑے مار دھاڑ کا، صحیح ہے، خود فیصلہ نہ کرو. جب ہم یہ بات ان کو کہتے ہیں تو پھر وہ ہمارے پر یہ ادھر حکومت کی، کورٹ کی، عدالت کی، مقننہ کی، عدلیہ کی جو صورتحال ہے وہ آپ کے سامنے ہے.
کبھی ہیلے، کبھی حجتیں، کبھی اپیل میں جانا، لٹکا دینا، ڈیلے کر دینا. یعنی اب آپ اندازہ لگائیں، میں نے جو کہا تھا نا کہ یہ اسی وقت ہو سکے کہ جب سنسیریٹی دکھائی جائے. وفاقی شرعی عدالت کے اندر 3 علماء کی ججوں کی سیٹیں خالی ہیں، اپوائنٹڈ نہیں ہیں. 8 جج ہونے چاہیے، اس میں 3 سیٹیں علماء کے لیے ہیں. میں نے وزیر اعظم عمران خان صاحب جو پچھلے سابق وزیر اعظم تھے، میں نے ذاتی طور پر 2 مرتبہ ان کو کہا اور بھرے اجلاس میں کہا، جو علماء موجود تھے وہ گواہ ہیں اس بات کے. یعنی ایک وقف املاک بل سے متعلق ان سے بات کی، اور کچھ اور مسائل تھے ان پر بات کی، کونسل کی سفارشات پر عمل کرنے کے حوالے سے بات کی، اسلاموفوبیا اور توہین رسالت وغیرہ ان موضوعات پر. پھر جس بات پر میں نے زور دے کر کے بات کی وہ یہی کہ عزت مآب وزیر اعظم صاحب وفاقی شرعی عدالت کے اندر جو سیٹیں خالی ہیں ان کو پر کریں. یہ گورنر ہاؤس کراچی کی ملاقات میں نے کہا اور پی ایم ہاؤس اسلام آباد کے اندر بھی کہا، اور خود میں نے وزیر اعظم صاحب سے 1 نہیں 2 مرتبہ بات کی. پھر تیسری مرتبہ بات کرنے کے لیے میں نے کچھ اور علماء کو کہا کہ آپ لوگ بھی یہ بات کرو تاکہ سب طرف سے آ جائے، لیکن نہیں ہوا. اچھا، اب جو صورتحال ہے، جو شہباز شریف صاحب کی حکومت ہے، تو ہم یہ بات کہتے ہیں کہ پہلے جو یہاں پر دیکھیں اس وقت تک جو سودی نظام پچھلے 20-22 سال کے اندر یہاں رائج رہا، یہ کوئی میری اس بات پر سیخ پا ہو یا نہ ہو، اس کا کریڈٹ کدھر جاتا ہے؟ ہم سیاسی لوگ نہیں ہیں، لیکن یہ بات ضرور سمجھنی چاہیے یہ میاں نواز شریف صاحب کا دور حکومت ہی تھا کہ وہ اپیل میں گئے، یو بی ایل کو انہوں نے آگے کیا اور اپیل میں گئے. آج اگر ان کی حکومت ہے تو اللہ نے ان کو موقع دے دیا ہے اس پچھلی غلطی کا ازالہ کرنے، اس کی تلافی کرنے، اس کا ازالہ کرنے، اور آج من عن اس فیصلے پر عمل کرنے، سنسیریٹی دکھائیں، ول پاور دکھائیں، ڈیسیجن لیں اور کہیں کہ ہاں ہم اس کے اوپر من عن عمل کریں گے. اور خاص طور پہ جب کہ پورا ایک بلاک وجود میں آ چکا ہے اسلامی بینکاری کا، جب پاکستان میں اسلامی بینکنگ کا پوری ایک انڈسٹری قائم ہو چکی ہے، وہ آپ کے سامنے ایک ماڈل ہے، تو آپ اس کو سامنے رکھیں اور کریں. اسٹیٹ بینک کے اندر الگ اس کی ونڈو قائم ہے، اس کا ایک پورا ڈپارٹمنٹ قائم ہے، اس کا ایک شریعہ ایڈوائزری بورڈ قائم ہے، اس میں ماہرین معیشت اور علماء اور اسکالرز موجود ہیں. تو سارا کچھ اس وقت موجود ہے، صرف اور صرف ضرورت اس بات کی خلوص و اخلاص کے ساتھ کام کرنے پر آئیں، محنت کرنے پر آئیں. یہ ہے اصل میں اپیل، اور سیاسی جماعتوں سے بھی یہ درخواست ہے، عوام الناس سے بھی، کہ وہ اس بنیادی مسئلے پر آواز اٹھائیں. یہ پارٹی کی بھی ترجیحات میں ہونا چاہیے، نون لیگ کی بھی، پی ٹی آئی کی بھی، قاف لیگ کی، ایم کیو ایم کی، سب کی، ان سب کی یہ ذمہ داری ہے بالعموم، اور مذہبی سیاسی جماعتوں کی بالخصوص یہ ذمہ داری ہے. ان سب کو اس میں کردار ادا کرنا چاہیے، کسی ایک جماعت کو نہیں بلکہ سب کو مشترکہ طور پر پریشر ڈیولپ کرنا چاہیے اور اس پر من عن عمل کروانا چاہیے. سر لیکن یہ جو آپ نے ابھی مذہبی جماعتوں کی بات کی کہ ان کا ایک رول رہا ہے، لیکن جو جتنی پارٹیاں ہیں ساری ایک وقت میں تو حکومت میں بھی نہیں رہی نا. جب نواز شریف صاحب تھے تو پیپلز پارٹی اپوزیشن میں تھی، پیپلز پارٹی ہے تو نواز شریف، پی ٹی آئی ہے تو نواز شریف حکومت اس میں اپوزیشن میں. لیکن اپوزیشن میں رہتے ہوئے بھی ان پارٹیوں نے اس کے اوپر کوئی ایکشن نہیں لیا. چلیں پوائنٹ سکورنگ کے لیے یا جیسے کہتے ہیں اسلامک ٹچ کے لیے کوئی ایسا نہیں کیا، تو اس مطلب پھر ہمیں ان سے امید کیسے ہم لگائیں کہ ہاں اب یہ کر دیں گے یہ کام؟ بس یہ تو ایک چبھتا ہوا موضوع ہے، اور کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جو کہی نہیں جا سکتی. افسوس ہوتا ہے کہ ہمارے بعض لوگ جو ہمارے دینی لوگ ہیں، ہمارے حلقے کے ہمارے پیٹی بند بھائی ہیں، تو بعض اوقات ہم دیکھتے ہیں کہ ان کی ترجیحات میں کیا کیا چیز شامل ہے. متحدہ مجلس عمل کی حکومت جب آئی تھی اس ٹائم بھی، اور جو ابھی موجودہ حکومت آئی ہے، تو ہم یہ سوچتے تھے کہ بھائی وزارت تعلیم کی طرف ہمارے لوگ جائیں گے، نصابی کمیٹیوں کی طرف جائیں گے، اور اسی طریقے سے ہم یہ سوچتے ہیں اب بھی چاہت ہے، اب بھی یہی تمنا ہے، آرزو ہے کہ ہمارے لوگوں کو اس طرف آنا چاہیے. بس یہی کہا جا سکتا ہے کہ آنا چاہیے اور محنت کرنی چاہیے. اچھا سر، یہ بتائیں کہ جس طرح یہ جماعتوں کی بات ہو گئی، مذہبی اور سیکولر جماعتوں کی، سب کی عوامی سطح پہ وہ ایجیٹیشن یا وہ اس کے اوپر بہت زیادہ نہ سمجھیں کہ مذہبی جماعتیں اس طرح اس کو وہ کر رہی ہیں کہ ہاں عوام اٹھ کھڑے ہوں اگر کوئی ایسا فیصلہ آ جائے، اور یہ کئی دفعہ 3-4 دفعہ اپیل میں حکومت گئی. تو کیا وجہ ہے کہ پبلک کے اندر یہ سینٹیمنٹ اس طرح نہیں سمجھے فلیئر اپ ہو سکا کہ وہ کہیں کہ نہیں سود کے اوپر تو کوئی کمپرومائز نہیں ہے؟ دیکھیں، اس سلسلے میں بھی اصل جو ذمہ داری ہے وہ خطباء کی اور ائمہ کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کے اوپر آواز اٹھائیں. میں نے دیکھا ہے کہ اس سلسلے میں عوامی سطح پر 2 طبقات بڑا کام کرتے ہیں. ایک تو علماء دارالعلوم کراچی، یہ میں نے دیکھا ہے کہ چونکہ وہ ان چیزوں میں خود شامل رہتے ہیں، اسلامی بینکاری اور سود کے خلاف ان کا بڑا علمی تحقیقی نوعیت کا کام رہا ہے،
تو ہمارے ہاں دارالعلوم کراچی کے جو علماء، جو مفتیان کرام ہیں، وہ کسی فورم پر جائیں، سیمینار میں جائیں، کانفرنس میں جائیں، مختلف ملکوں میں جائیں، ایون کہ اپنی مساجد میں جب جمعے پڑھاتے ہیں تو وہ سود کے خلاف اچھا خاصا کام کرتے ہیں، لوگوں کو ایجوکیٹ کرتے ہیں، لوگوں کو متوجہ کرتے ہیں، اس طرف لے کر کے آتے ہیں۔ دوسرا میں نے دیکھا ہے عوامی سطح پر تنظیم اسلامی، ہمارے بھائی شجاع الدین شیخ صاحب اور ڈاکٹر سراج صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے سے ہی وہ اس کے اوپر اس حد تک عوامی ایجوکیشن یعنی اس کا تعلیم کا اہتمام کرتے ہیں کہ سڑکوں پہ جا جا کے کھڑے ہوتے ہیں، کتبے بردار ان کے افراد مختلف چورنگیوں پر، چوکوں پہ کھڑے ہوتے ہیں، فحاشی اور یعنی کے خلاف بھی، سودی نظام کے خلاف بھی۔ اسی طرح اور بھی جماعتیں ہیں، جماعت اسلامی کا بھی رول ہے، مختلف ہماری جو مذہبی جماعتیں ہیں جیسے کہ جمعیت علماء اسلام وغیرہ، تو مختلف اوقات کے اندر ضمناً ان کے موضوع میں یہ بات آ جاتی ہے، لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ اس میں ہمارے تمام علماء، تمام مساجد کے افراد، تمام مسالک کے ائمہ، تمام خطباء وہ جمعے کی تقاریر میں اس موضوع کی سنگینی کو لیں، اس کا احساس پیدا کروائیں۔ اور دیکھیں یہ جو سود سے پاک معیشت کی ہم بات کرتے ہیں تو اس میں ایک ہے حکومت کا حصہ، ایک ہے عوام کا حصہ، ایک ہے قانونی اسلام، ایک ہے عوامی طور پر۔ تو وہ جو قانون ہے وہ تو قانون دانوں کے ہاتھ میں ہے، میرے آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے، لیکن جو عوام الناس کا ہے، مثال کے طور پر ایک آدمی گلی محلے سے اٹھتا ہے، جا کر کے بینک کے اندر سیونگ اکاؤنٹ کھولتا ہے، پی ایل ایس اکاؤنٹ کھولتا ہے، وہ حرام ہے، وہ سودی اکاؤنٹ ہے۔ اگر ہم نے اس پر بھی کام کیا ہوتا نا تو ہمارا 60% کام تو اس طریقے سے حل ہو چکا ہوتا، یعنی تمام کے تمام بینکوں میں یہ جو سیونگ اکاؤنٹس ہیں، تمام مکاتب فکر کے نزدیک یہ ناجائز ہیں۔ اب سوال یہ بتا، بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، تو عوام تو انہی تین میں ہے نا، تو کیا یہ عوام کیوں نہیں اس بات پر اب تک آ سکی کہ وہ سیونگ اکاؤنٹ نہ کھولیں؟ اگر ان کو جانا ہی ہے تو کرنٹ اکاؤنٹ کی طرف جائیں یا اسلامی بینکاری کی طرف جائیں۔ تو یہ ہے اصل بات کہ جس میں ہمارے علماء کو کرنے کا کام ہے، دینی افراد کو یہ کرنے کا کام ہے، یہی ہم کہہ سکتے ہیں کہ ان کو اس کی طرف توجہ دینی چاہیے۔ چونکہ وہ ذرا قانونی طور پر مایوسی کا شکار رہی ہے نا ہمارے عوام الناس کی ایک اکثریت، تو اس سے ذرا مایوسی کی وجہ سے پھر وہ اس طرف ذرا متوجہ کم ہوتے ہیں۔ لیکن بہرحال یہ تو وہ کام ہے، کرتے کرتے مرنا ہے، مرتے مرتے کرنا ہے۔ سر یہ بتائیں کہ ابھی آپ نے بتایا کہ آج اس کو امپلیمنٹیشن قدرے آسان ہو گئی ہے، ماڈل بھی آ گیا، اور اب تو ایک اور ایج بھی ہے کہ جمعیت علماء اسلام گورنمنٹ کا حصہ ہے، اور اگر اس صورتحال میں کوئی اپیل پہ جاتی ہے گورنمنٹ تو ظاہری سی بات ہے اس کو ایسے ہی لیا جائے گا کہ حکومت گئی ہے اپیل کے اندر، اور اس کا سمجھیں کہ سب کا برڈن پوری گورنمنٹ کے اوپر ہوگا۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں اگر ایسا کوئی اپیل میں گئی تو جمعیت علماء اسلام، مولانا فضل الرحمان، ان کی پارٹی کا کیا سٹانس ہوگا یا کیا ہونا چاہیے؟ ہوگا کیا تو آئی ڈونٹ نو، ہونا کیا چاہیے وہ ہم ان کی خدمت میں مؤدبانہ درخواست کرتے ہیں کہ پہلی فرصت میں موجودہ گورنمنٹ کے اندر ہماری رائے اور ہماری اپیل کے مطابق جو ان کو کام کرنا چاہیے وہ 3 کام کرنے چاہیے۔ پہلا کام، سودی فیصلے سے متعلق جو وفاقی شرعی عدالت کا فیصلہ ہے اس پر حکومت کی پوزیشن واضح کروانی چاہیے، کلیئر کٹ ان کو یہ کہلوانا، کروانا، طے کروانا چاہیے کہ ہم خدا کی رحمت کے اسی وقت مستحق ہو سکتے ہیں جب اس سودی نظام کے خاتمے کے عدالتی فیصلے پر من نوعان عمل کریں، ڈیسیجن لینا چاہیے، اس پر سٹینڈ لے لینا چاہیے، پہلا کام۔ دوسرا کام، وقف املاک بل، اسے یکسر مسترد کرنا چاہیے اور حکومت سے اس کو ختم کروانا چاہیے۔ حال ہی کے اندر اسلامی نظریاتی کونسل کا جو اجلاس ہوا اس میں بھی کونسل نے اس کو مسترد کر دیا ہے، مکمل مسترد کر دیا ہے۔ وقف املاک بل کو ختم کرنا چاہیے۔ تیسرے نمبر پر یکساں نصاب تعلیم، اس پر اپنا کردار ادا کرنا چاہیے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ہماری مذہبی جماعتیں جو اس وقت حکومت کا حصہ ہیں ان کو 3 یہ بنیادی کام کرنے چاہیے، اور یاد رکھیے یہ تینوں کام وہ ہیں، یہ تینوں وہ کام ہیں جس پر حکومت میں شمولیت اور حکومت سے نکل جانے تک کے فیصلے کر لینے چاہیے۔ یہ چھوٹے موٹے معاملات نہیں ہیں، یہ بڑے معاملات ہیں، اور عوام الناس بھی ان سے یہی توقع رکھتی ہے، ہم بھی ان سے یہی توقع رکھتے ہیں، اور آج آپ کے پروگرام میں بھی میں یہی مؤدبانہ درخواست اس قیادت کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ جی بہت شکریہ، آپ نے یہ پروگرام دیکھا ہوگا اور کافی سارے سوالوں کے جواب مفتی صاحب نے بڑے ڈیٹیل میں دیے اور آپ لوگوں کو سمجھ آیا ہوگا کہ معاملے کی سنگینی کیا ہے۔ اگر آپ کو یہ پروگرام پسند آیا، انسائٹ فل لگا ہے تو ضرور مجھے کمنٹ سیکشن میں بتائیے گا بھی، اور کوئی بھی سوال ہو تو وہاں پہ لکھ بھی دیجیے گا تاکہ ہم مفتی صاحب کو وہ بھیجیں بھی اور اس پر ان کی رائے لیں۔ آپ کا بہت شکریہ۔